नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूर हिदायत यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद नियाज़ शाह शिराज़ी। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो बहुत अहम तरीन वीडियो है जिसमें हम ये आपको बताएंगे कि कुर्बानी किस पर वाजिब होती है, कुर्बानी की शराइत क्या हैं, कुर्बानी के लिए निसाब क्या है और कुर्बानी के ज़रूरी मसाइल क्या हैं। इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश ये होगी कि आप आज की वीडियो को बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे और आगे लोगों तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि कुर्बानी की शराइत क्या है। कुर्बानी की फ़ुक़हा ने 6 शराइत बयान की हैं और उनका तज़किरा फ़ुक़हा ने अपनी किताबों में किया है। सबसे पहली शर्त कुर्बानी की यह है कि कुर्बानी करने वाला मुसलमान हो। मुसलमान होना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स मुसलमान नहीं है तो शरीयत ने उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं की। ज़ाहिर बात है, सबसे पहले वो मुसलमान होगा, फिर उस पर बाकी चीज़ें जारी होंगी, शरीयत के अहकाम जारी होंगे। जब एक शख्स मुसलमान ही नहीं है तो उस पर शरीयत के अहकाम कैसे जारी होंगे। तो सबसे पहली शर्त यह है कि मुसलमान हो। दूसरी शर्त यह है कि मुकीम हो। मुकीम का माना यह है कि वो किसी एक जगह ठहरा हुआ हो और ऐसा ना हो कि वो सफ़र पर हो। इस तरह मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर कोई शख्स घर से ये इरादा करके निकल जाता है और उसका सफ़र आजकल के किलोमीटरों के हिसाब से 77 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र बनता है तो वो आदमी मुसाफिर कहलाता है। जब तक वो किसी जगह 15 दिन या उससे ज़्यादा ठहरने का इरादा नहीं कर लेता तो वो मुसाफिर ही होता है। ऐसे शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर किसी जगह वो जाकर ठहर गया, 15 दिन से ज़्यादा वहाँ ठहरा रहा और या उसका इरादा 15 दिन से ज़्यादा का था, बेशक उससे कम दिन ठहरा लेकिन इरादा ज़्यादा का था, तो ऐसा शख्स मुकीम कहलाता है और उस पर अगर इस्तिताअत हो और वो निसाब का मालिक हो तो कुर्बानी वाजिब होती है। तो दूसरी शर्त यह है कि मुकीम हो, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और तीसरी शर्त यह है कि आकिल हो, अक्लमंद हो। जो आदमी मजनून है, पागल है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। चौथी शर्त यह है कि बालिग हो। बालिग आदमी पर कुर्बानी है। जो छोटे बच्चे हैं, छोटी उम्र के हैं, 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है क्योंकि उमूमन वो नाबालिग होते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है या बच्ची है जो 15 साल से कम उम्र में बालिग हो चुकी है और उसके पास निसाब भी, बाकी शराइत भी पूरी हैं, तो फिर इस पर कुर्बानी वाजिब होगी। लेकिन अगर 15 साल यानी वो बुलूग को पहुंची नहीं है, बालिग हुई नहीं है बच्ची या बच्चा, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो बालिग होना भी कुर्बानी के लिए शर्त है। 5वीं शर्त यह है कि आज़ाद होना, कि जो शख्स आज़ाद हो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर एक आदमी आज़ाद नहीं है, जैसे पहले ज़माने में ग़ुलाम होते थे, लोंडियाँ होती थीं, तो ग़ुलाम पर और लोंडी पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। उसके लिए शर्त यह है कि बंदा आज़ाद हो, ग़ुलाम या लोंडी ना हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है। और छठी शर्त यह है कि कुर्बानी उस शख्स पर वाजिब है कि जो निसाब का मालिक हो। अगर कोई शख्स निसाब का मालिक नहीं है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब सवाल यह है कि निसाब क्या है। कुर्बानी का जो निसाब है उसमें हमारे फ़ुक़हा ने 5 चीज़ों का ज़िक्र किया है। सबसे पहली चीज़ जिसका ज़िक्र किया वो सोना, दूसरा चांदी, तीसरा नकदी और चौथी चीज़ माल तिजारत और 5वीं चीज़ ये है कि वो ज़रूरत से ज़ायद घर में जो सामान पड़ा हो, ज़रूरत से ज़ायद सामान। ये 5 चीज़ें हैं जो निसाब के लिए ज़रूरी हैं। अगर किसी शख्स के पास सिर्फ़ सोना है तो वो 7.5 तोले सोना अगर उसके पास है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास चांदी है तो 52.5 तोला चांदी अगर किसी के पास है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर किसी के पास नकदी है तो नकदी की मालियत कम अज़ कम 52.5 तोला चांदी के बराबर होगी तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह अगर किसी के पास माल तिजारत है, माल तिजारत का माना ये होता है कि जो लोग
مثال کے طور پر دکاندار ہیں، ان کے پاس بیچنے کے لیے جو سامان پڑا ہوتا ہے اسے مال تجارت کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز، اگر کوئی بندہ کسی چیز کا کاروبار کر رہا ہے تو اس کے پاس جو چیز پڑی ہوئی ہے وہ مال تجارت ہے۔ اگر مال تجارت کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو یہ آدمی ایسا ہے کہ اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد سامان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گھر میں مثال کے طور پر ایسے کپڑے ہیں، ایسے برتن ہیں یا ایسی ضرورت سے زائد چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ جن کو سال بھر بندہ استعمال نہیں کرتا، تو وہ گھر میں رکھی ہوئی ہیں کہ چلو جب کبھی ضرورت پیش آئے گی تو اس کو استعمال کریں گے، لیکن سال سال گزر جاتا ہے ان کو استعمال ہی نہیں کرتا ہے۔ کوئی آدمی مثال کے طور پر کسی کے پاس 20-30 جوڑے کپڑوں کے ہیں اور وہ 10 جوڑے استعمال کرتا ہے اور 20 جوڑے سال بھر استعمال ہی نہیں کرتا، تو یہ زائد کپڑے ہیں۔ اسی طرح اگر گھر میں برتن ہیں تو برتن ایسے ہیں جو سال بھر استعمال ہی نہیں ہوتے اور جو ہے نا وہ ضرورت کے اس کے برتن اور ہیں اور وہ اس نے گھر میں سجا کے رکھے ہوئے ہیں یا سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں کہ جب کبھی کوئی ضرورت پیش آئے گی تو پھر ان کو نکالیں گے اور سالہ سال تک اس کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی، تو یہ چیزیں زائد ہیں۔ اسی طرح گھر کے اندر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگوں کے پاس، جیسے VCR ہے، جیسے ٹی وی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ضرورت سے زائد میں آتی ہیں۔ یہ چونکہ فالتو چیزیں ہیں، ویسے بھی ان میں سے بعض چیزیں ناجائز بھی ہیں، بعض مضامین اس میں ناجائز ہیں۔ اسی طرح ویڈیو اور آڈیو کیسٹیں جو غلط مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں وہ سب کی سب ضرورت سے زائد کہلاتی ہیں۔ تو ایسی چیزیں ساری اکٹھی کی جائیں گی، اگر وہ ساری اتنی مالیت کو پہنچ جائیں کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ان کی قیمت یعنی ان کی مالیت بن جائے، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور اگر اس طرح نہیں ہے، کسی آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سامان تو ہے لیکن بہت تھوڑا سا ہے، تو ظاہر بات ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن ایک مسئلہ اور بہت ضروری ہے جسے سننا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس یہ 5 چیزیں ہیں جو نصاب کا مالک ہونے کے لیے ضروری ہیں، ان 5 چیزوں میں کوئی چیز مکمل نہیں ہے، مثلا اس کے پاس سونا تو 7.5 تولے نہیں ہے، چاندی بھی 52.5 تولہ نہیں ہے، نقدی بھی اس کے پاس اتنی مالیت کی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے پاس سونا ہے اور وہ سونا صرف 1 تولہ ہے، اس کے پاس چاندی ہے اور چاندی صرف 10 تولے ہے، 52.5 تولے نہیں ہیں، اس کے پاس کوئی اور چیزیں ہیں یا اس کے پاس نقدی ہے، تو یہ پھر نصاب چینج ہو جاتا ہے۔ نصاب پھر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت، ان سب کا مجموعہ ملا کر ہم اندازہ لگائیں گے کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 10 تولے چاندی ہے، مال تجارت اس کے پاس تھوڑا سا ہے، نقدی بھی تھوڑی سی ہے، اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی تھوڑا سا ہے، تو ان سب کو جمع کریں گے۔ جمع کرنے کے بعد پھر جو نصاب کہلائے گا وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہوگا۔ ایسی صورتحال میں ہر آدمی کے پاس تھوڑی بہت نقدی ہوتی ہے، بے شک وہ اس کے پاس 100-200 روپے کیوں نہ ہوں، اگر اس کے پاس نقدی بھی ہے تو پھر یہ نصاب چینج ہو جائے گا، 7.5 تولے سونے کے تک نہیں پہنچے گا، بلکہ یہ پھر 52.5 تولہ چاندی کا نصاب جو ہوگا وہ قربانی کے لیے ضروری ہوگا۔ اس سے زائد یعنی اس سے جو کسی آدمی کے پاس زائد رقم ہوگی تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو 52.5 تولہ چاندی، اصل نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے۔ آج کل کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی تقریباً یعنی 1500-1600 روپے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ چاندی، یہ چاندی 1 تولہ جو ہے وہ 1500-1600 روپے کا تقریباً مل جاتا ہے۔ اور جو سونا ہے، سونا 1 تولہ وہ 1 لاکھ سے اوپر کا جا رہا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں کسی آدمی کے پاس کچھ نقدی بھی ہے تو اس کا نصاب چینج ہو کے سونے والا نہیں رہے گا، اس کا نصاب چینج ہو جائے گا اور وہ چاندی والا نصاب رہے گا۔ ایسی صورتحال میں پھر 1 تولہ سونا جس کے پاس ہے اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔
یعنی ان نصاب چینج ہو جائے گا، 52.5 تولہ چاندی میں آ جائے گا۔ اگر اس کے پاس نقدی ہے اس کی بھی مالیت کا حساب کریں گے، سونا تھوڑا سا ہے اس کی بھی مالیت کا حساب کریں گے، اس کے پاس مالی تجارت تھوڑا سا ہے اس کی بھی مالیت کا حساب کریں گے، اور اسی طرح اس کے پاس اگر ضرورت سے زائد سامان ہے اور وہ بھی تھوڑا سا ہے تو اس کی مالیت کا بھی حساب کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کر اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ سونا ہے تو سونا جب تک 7.5 تولے نہیں ہوگا تو اس وقت تک قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح مال تجارت جب تک وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر نہیں ہوگا تو اس وقت تک جو ہے وہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تھوڑا تھوڑا ہے تو سب کو جمع کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر جب کریں گے، جب وہ اتنا برابر ہو جائے گا یا اس سے زائد ہو جائے گا تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ ضروری بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی، اس کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، آگے اپنے دوستوں اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد پر تو قربانی واجب ہے، عورت پر قربانی واجب نہیں ہے، حالانکہ اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ مرد اگر نصاب کا مالک ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے، عورت اگر اس نصاب کی مالکہ ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بندہ شادی شدہ ہوگا تو وہ قربانی کرے گا۔ اگر بالغ اولاد ہے کسی آدمی کی اور ان کے پاس، بیٹی کے پاس یا بیٹے کے پاس اتنی مالیت ہے، اتنے پیسے اس کے پاس ذاتی طور پر رکھے ہوئے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جاتے ہیں، تو ایسے شخص پر اور ایسے آدمی پر بے شک وہ شادی شدہ نہ ہو، 15-16 سال عمر ہو، وہ بالغ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ صرف مرد پر قربانی ہے، عورت پر نہیں ہے، یا پھر بچوں پر نہیں ہے، بچے جو بالغ ہیں ان پر اگر وہ مالیت کے مالک ہوں گے تو ان پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایسے ہی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جو زیور استعمالی ہوتا ہے اس کے اوپر قربانی نہیں ہوتی، حالانکہ بے شک زیور استعمالی ہو اور استعمال اس کو کیا جا رہا ہو، لیکن اگر وہ اس عورت کے پاس اتنا سونا ہے کہ اس پر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر اس کی رقم بن جاتی ہے، تو ظاہر بات ہے کچھ اس کے پاس نقدی بھی ہوگا، تو یہ ملا کے پھر اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور اس کو قربانی ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے پیسے رکھے ہوتے ہیں اور وہ پیسے یہ کاروبار کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ بیٹی کی شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ حج اور عمرے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جو پیسے رکھے ہوئے ہیں یہ قربانی کے دنوں میں اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس کی رقم بن جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، بے شک اس نے حج اور عمرے کے لیے کیوں نہ رکھے ہوں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی قربانی چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پہلی قربانی ہے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کی طرف سے کرتا ہوں۔ یاد رکھیے جس آدمی پر قربانی واجب ہے سب سے پہلے وہ اپنی قربانی کرے گا، اس کے بعد اگر اس کے پاس کوئی پیسہ ہے، طاقت ہے، ہمت ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، وہ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی کر سکتا ہے اور کسی رشتہ دار کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی قربانی کرے گا۔ یہ ضروری مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے، انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید ویڈیوز اور مزید چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔